अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस अशरा चल रहा है और उसके साथ साथ अगर इस मुबारक माह की बात करते हैं तो नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी वादी का खित्ता भी इंतहाई मुश्किलात और मसाइब के बीच में है और हज़ारों लोग ऐसे हैं आज के रोज़ में जो कारोबार से भी गए, जो कामकाज से भी गए, अच्छे खासे अपने घरों में बैठ करके खाया पिया करते थे, भले ही कम खाते थे लेकिन इज़्ज़त की रोटी कमा करके दिन की मजदूरी किया करते थे। इसके साथ ही हम पर बहसत मुसलमान बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ आन पड़े और इन फ़राइज़ के बीच में हम कितने मुसलमान हैं, शायद हमारे रोज़े, हमारे फ़राइज़, इन सभी का जब मीज़ान लगेगा तो हमारे मुसलमान होने का, हमारे ईमान लाने का मीज़ान भी इसी में होगा कि हमने ऐसी वबा के बीच में, जिस पर कई अहादीस आए, जब वबा कहीं पे आ जाए तो उसमें किस तरह से हमें रहना है, कैसे क्वारंटाइन करना है, किस तरह से अपने हक, हमसाए, पड़ोसी, रिश्तेदार, अहबाब अहबाब को चलाना है। तो हमने सोचा कि ऐसी चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे मामलात जो दीनी मामलात हों, जो फिर इतने हसास हों, जिन मामलात में जो सबसे दुनिया का बड़ा और वसी आइन है कुरान पाक, उसके दायरे में जो बात की जाती है तो वो उलमाए किराम ही उस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह पीर तरीक़त जनाब मौलाना ग़ुलाम रसूल हामी साहब और मैं हूँ शाहिद मसूद बुखारी। हामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बार बार आपको तकलीफ़ देते हैं, आज फिर तकलीफ़ दे रहे हैं। रमज़ान का महीना, हमारे फ़राइज़, ज़कात दे सकते हैं, हम सदक़े दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये मुक़द्दस महीना भी है और वबा के बीच में हम चल रहे हैं, आपसे अपने नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो इस वक्त की अहमियत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का ये करम है जी कि अभी तक हम सांसें ले रहे हैं दुनिया में, और हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का बड़ा मशहूर फरमान है। उन्होंने फरमाया कि हर सांस लेते हुए मोमिन और मुसलमान ये समझे जी कि छोड़ने वाला सांस शायद मेरा सहारा छोड़ सकता है। क्या बात है। तो इस पर शुक्र है, क्योंकि हर बार शुक्र है, हर सांस लिया तो यही बड़ी बात है। जी देखिए, जहाँ अल्लाह ताला का ये फजल एहसान है कि तवील उम्र इंसान की हो और उसमें इंसान को हसनात यानी कि अच्छे आमाल का मौका भी मिले, जी ये बड़ी बात होती है। जी इसके बीच में अगर अल्लाह ताला के तरफ से कोई नाजिल करदा खुशी का परवाना या खुशी का इनाम या खुशी के वो मनाजिल या लम्हात आपको मिले जी तो वो शाकिराना होती इंसान के लिए। जी जी अगर मुसीबत नाजिल हो जाए, अगर तकलीफ में इंसान पड़े तो उसमें सब्र करना चाहिए। जी ये दो चीज़ें हैं जो उरफा के ज़ेवरात में से मानी जाती हैं। ज़ेवरान उरफा यानी कि ज़ीनत आरिफीन, वो क्या है कि नियामत आए तो शुक्र करें जी और तकलीफ़ आए तो सब्र करें। जी तो आज इस वक्त पूरी उम्मत, बिलखुसूस आप बात करेंगे पूरी दुनिया, जी इस परेशानी और मुश्किल हालात और दौर और दिनों से गुजर रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि लोग किस हालत में इस वक्त जी रहे हैं, किस हालत में घरों में हैं, किस हालत में क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। न सिर्फ कश्मीर की बात बल्कि पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ तकालीफ, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। जी ये समझ लो कि एक आंधी है और एक तूफ़ान है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई और उस हालत में अल्लाह ताला ने हमारा इम्तिहान ले लिया। इस इम्तिहान की सूरत में क्या है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप सब्र करें और शाकिर भी रहे। इसलिए अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं आज़माऊँगा तुम्हें आपकी माली नुकसान से या खौफ से या भूख से या प्यास से या जानी नुकसान से, ये सारी चीज़ें हैं उसमें शामिल। लेकिन
میری بشارت ہے صابرین کے لیے، جو صابر ہیں، صابرین ہیں، تو میری ان کی بشارت ہے صابرین کے لیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اس پر بھی مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ صابر ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا جو دوست ہے جی وہ خدا ہے. ماشاءاللہ. اب جس کا دوست اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا خدا ہو گیا، جی جس کا قریبی وہ ہو گیا، جی تو اس سے گھبرانے والی بات نہیں، اس سے پریشانی والی بات نہیں ہے. اس سے بس اس کے تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اس پر مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مضبوطی قلب کے ساتھ. ہر دل میں یا خیالوں میں کوئی بھی وسوسہ آئے اس کو نکال کر، ان سے گزر کر اتنی بڑی ایمانی پرواز کرنی چاہیے، اتنی بڑی روح کی پرواز کرنی چاہیے کہ خدا کا دامن توحید و توکل و تشکر اور و تصبر، جس کو ہم صبر کہیں گے، یہ کسی بھی حالت میں انسان کے ہاتھ سے، منہ سے نہ چھوٹے، نہ کوئی الفاظ نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نہیں آزمایا. بالکل. یعقوب علیہ السلام کو آزمایا، جسے آپ صابر بھی کہتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو آزمایا. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو سجن میں ڈال کے آزمایا. ابراہیم کو آگ میں ڈال کے آزمایا علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی پریشانیوں سے گزار کر آزمایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بار آزمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خلفائے راشدین آئے، اس کے بعد اہل بیت اطہار آئے، تو کس کی آزمائش نہیں ہوئی؟ تو آزمائش اور مصیبت اور تکلیف کیوں آتی ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اور انسانیت کو نکھارنے کے لیے. یہ انسان کا پر ایک فضل و کرم ہوتا ہے، چاہے اس کی موت بھی اس میں واقع ہو جائے، لیکن انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں، جس کو ہم اقدار اعلیٰ کہتے ہیں، اقدار اعلیٰ، اس میں کبھی بھی انسان کو اپنی دل کے اندر ایسی رجت نہیں لانی چاہیے کہ جس سے وہ ایمان سے محروم ہو جائے. دوسری بات ہے کہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے کہ ہر کسی کے علاج سے بہتر، کوارنٹائن سے بہتر، ہر کسی دوائی سے بہتر ہی ان کے لیے ایک علاج ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا اور ہمیں راحت کا سانس ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس حالت میں، جس حالت میں ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری احکامات فرمائے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. ان احکامات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. ہم کسی بھی حالت میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور ہم نے چھلانگ ماری اور نیچے ہماری موت ہو گئی. بالکل وہ تقدیر کے برعکس ہے. ہاں، ہمیں اپنی حجت کو، اپنی کوشش کو برائے کار لا کر ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے. وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ہمیں چھوڑنا چاہیے. اس میں ہمارے ضروری کے کچھ لوازمات ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں نوازتا ہے اپنی نعمتوں سے، پھر شکر کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کے اندر، اگر ہمارے پاس جسم ہے، صحت مند ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں دوسرے کا حق ہے. اگر ہمارے آنکھیں ہیں دوسرے کی نہیں ہیں تو ہماری آنکھوں میں دوسرے کا حق موجود ہے. اگر ہمارے پاس زبان ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو ہماری زبان میں دوسرے کا حق موجود ہے. ہمارے پاس نعمت ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس صبر ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو ہم اپنا کچھ نہیں پیسے ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. صبر تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، شکر تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ. آپ زبان کی ذکر، جسے آپ دعا کہیں گے، کسی کی ڈھارس بنا کے آپ ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ زبان ہو، آپ کی آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، دولت ہو، جو کچھ بھی ہو، کسی کے کام تو آ جائے. گو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں بخشی ہیں، ان سب میں صدقے کے وسائل موجود ہیں، بشرطے سمجھنا ہے. بالکل. چونکہ سب سے اہم بات جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ موجودہ دور میں جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید دن بدن ہم ترقی کی اور جا رہے ہیں، دنیا گلوبلائز ہو گئی اس انداز میں کہ ایک بالکل بال کی مانند ہو گئی، جہاں سے مرضی آدمی پھر کے آ جاتا تھا. اب یہ پوری دنیا ہاتھ دھو رہی ہے، ناکردہ گناہوں کی بھی جو کیے اور جو کر کے جس پہ پچھتاوا نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ ہم کشمیر کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسی قوم سمجھتے ہیں جو شاید گزشتہ کئی برس سے
الگ الگ امتحانوں سے گزر رہی ہے، اور یہ امتحان جو ہے یہ ہمارے سارے اس صدقوں، سارے اس عبادتوں کا ایک صلہ جو ہے، ایک فوٹو کاپی جو ہمیں اب ملنے والی ہے اس کی، کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کس طریقے سے ہمارے لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، کیونکہ بہت لوگ ہیں جن کے پاس اب بالکل کچھ نہیں بچا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا یہاں آپ سے بھی، جی، آپ بھی برا نہیں مانیے گا، اور انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہوں، سننے والے ہوں گے تو وہ بھی برا نہیں مانیں گے۔ میں دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، دنیا کی بہت ساری قومیں میں نے دیکھی ہیں، دنیا کی بہت ساری زبانیں میں نے دیکھی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے، جی، اور ایک اندازہ ہے میرا، اور یہ اندازہ میرا غلط ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میری بات دل میں یہ مصمم ہے جی، کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بس کشمیر اور کشمیریوں کی بات، کشمیر اور کشمیری کی بات، ان میں وہ نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کشمیر جیسی پیاری قوم کہیں نہیں ہے، صحیح ہے، بھائی چارے کے حساب سے، بھائی چارے کے حساب سے، اعمال و احوال کے حساب سے، اس حوالے سے کہ ان کے اندر جو دل ہے وہ دل اتنی نرم ہے، اتنی ملائم ہے کہ جو پگھلتی ہے تو اتنی پگھلتی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، جی، پھر انسانیت، پھر بھائی چارہ، پھر اخوت، پھر عبادات، پھر آپ کے شہر کے اندر، آپ کے مضافات کے اندر، پوری وادی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وہ نغمے، پھر آپ کے یہاں جو جتنے وادیاں خوبصورت ہیں ان سے بہتر یہاں کا کلچر خوبصورت ہے، صحیح ہے، وہاں یہاں وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے یہاں اس کشمیر کو دے دیے ہیں، اور یہ قوم بھی پیاری ہے، یہ لوگ بھی پیارے ہیں، اور یہ وطن بھی پیارا ہے۔ کیا بات ہے، مگر اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ، ہم اتنے مصائب جن کا ذکر آپ نے کیا، اتنے مصائب سے ہم گزر رہے ہیں، اتنی تکالیف سے گزر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 30 سال کی بات نہیں، 40 سال کی بات نہیں ہے، جی، ہم تو صدیوں سے تکلیف میں ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم خوشی سے جی رہے ہیں، خوشی سے لوگ کھا رہے ہیں، خوشی سے پی رہے ہیں، غموں کو سہ کر بھی صبر ہے لوگوں کے دلوں میں، شکر ہے زبانوں پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت نوازا ہے، جی، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے وہی ہم کبھی کبھی غافل بھی ہو جاتے ہیں، بس، اور اس غفلت کے شکار جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ خاص چیزیں رکھی تھیں۔ بالکل صحیح ہے، ذمہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے اس معاشرے میں ایک غریب آدمی بھی رہتا ہے، جی، ایک بیمار بھی رہتا ہے، جی، ایک وہ جو ہے جو معذور ہے، جو جسمانی طور ناقابل ہے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، جس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اس میں ہم ترقی کرتے کرتے، میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد، اگر آپ مجھ سے تعداد کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ 80% سے زیادہ، 80 اور 90% کے بیچ میں، پہلے میرے سمجھ میں تھا کہ 95%، لیکن ابھی دھیرے دھیرے شعور کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو 85% لوگ ہیں، وہ اپنی مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اول تو ان کے پاس کنسیپٹ نہیں ہے زکوٰۃ ہے کیا چیز، صحیح ہے، وہ جب صدقہ فطر دیتے ہیں، جیسے آج صدقہ فطر دینے کا وقت ہے، جی، اور ہمیں عید نماز سے پہلے اس کو دینا ہے، کرنا ہی کرنا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی تاجدار صلی اللہ علیہ دو جہاں کے مالک و مختار نے فرمایا کہ آپ اگر عید سے پہلے، یہ عید نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو سمجھنا کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کیا، اگر عید نماز کے بعد آپ دو گی تو یہ عام خیرات ہوا، اس کا ثواب صدقہ فطر کا نہیں ہے، جی۔ تو میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ہم نے صدقہ فطر دیا، ایک پریوار تھا، 10 لوگ تھے، 10 جنے تھے، اور 50 روپے کے حساب سے انہوں نے حساب لگا کے کہا کہ ہم نے 400 روپے دے دیے یا 500 روپے دے دیے، یہ ہمارا صدقہ فطر تھا، تو یا 200 روپے دے دیے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی، یہ کنسیپٹ نہیں ہے زکوٰۃ ہے کیا۔ بالکل، اصل میں زکوٰۃ کا مقصد لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جس طریقے سے لوگ نماز نہ پڑھیں تو گنہگار ہو جائیں گے، مال ہونے کے باوجود حج نہ کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی لازمی ہے، اسی طریقے سے ہمیں سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی امر ہے۔
فائدہ ہے. جی سر. اگر کوئی زکوٰۃ اپنے مالوں میں ادا نہیں کرتا ہے تو کہیں احادیث ہے، ایک تو ان کا مال نجس ہوا، ان کا مال ناپاک ہوا، دوسرا کہ ان کے مال پہ کہیں دین اسلام کے اعتبار سے، شریعت کی نگاہ سے، نقطہ نگاہ سے ان کا مال ناپاک ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ انتہائی درجے کے گنہگار ہیں. جی. اور کہیں احادیث میں ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں، ان کے دلوں سے برکتیں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے جو کاروبار ہے وہ گھٹ جاتے ہیں، بڑھ نہیں جاتے ہیں، پھر برکتیں چلی جاتی ہیں. دیکھیے میں نے کہیں لوگوں کو دیکھا کہ ان کی اتنی پراپرٹیاں ہیں، جی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ 1 کروڑ نہیں، میں کہتا ہوں کہ 100 کروڑ 200 کروڑ ہزاروں کروڑ ان کی پراپرٹیاں ہیں. وہ مجھے خود وہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کے وقت سے ہماری زمینیں ہیں، باغات ہے، محلات ہے، ان کے بیچ میں تنازع رہا. ہمارے گرینڈ فادر آئے، ان کے بیچ میں تنازع رہا، پھر ہمارے والدین آئے، تنازع چلتا رہا، ہم آئے، تنازع چلتے رہے. تو ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہوا. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، رب کائنات کا فرمان ہے، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ آپ کے لیے جو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کام نہیں آتے ہیں پھر، تو یہ آپ کے لیے عبرت ہے. صحیح ہے. یہ نشانی عبرت ہے. بالکل. اب اس مکان کا کیا فائدہ، اس بچے کا کیا فائدہ کہ باپ کی موت واقع ہو جائے، ماں مر جائے، جی. اور وہ کسی دنیا کی کسی کونے میں اسے خبر ہی نہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی، وہ جنازے میں شریک نہیں، وہ دفنانے میں شریک نہیں، کفنانے میں شریک نہیں. آج یہ کووڈ جو 19 ہوا، کووڈ-19، اس نے دنیائی انسانیت کو اپنا صحیح چہرہ دکھایا. جی. کہ دنیا کے رشتے کا کیا مقصد ہے، دنیا کے رشتے کا کیا تعلق ہے، دکھایا. بالکل صحیح ہے کہ آپ غسل بھی نہیں دے پا رہے ہیں، آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ سمجھ لو کہ اس کی حقیقت تھی، انسان کی ان حقیقت یہ تھی، اس نے دکھایا. رب کائنات کی ذات نے دکھایا، انسان کو سمجھایا، اسے سمجھنا چاہیے. جی. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ رہا نہیں، اس کے کہیں وجوہات ہے کہ اسلام سے لوگ دور ہیں، لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. جی. اور ایک قبیلے نے کہا کہ ہم دیں گے، دھیرے دھیرے دیں گے، اور ایک قبیلے نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو سال میں ایک بار ادا نہیں کریں گے، ہم کہیں بار ادا کریں گے. تو کیونکہ ہم وہ ایک بار دیں گے تو بہت زیادہ مال چلا جائے گا. جی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری اسلامی فوج کو جمع کیا، صحابہ کو، اور حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد کر دو. کیا بات ہے. تو پھر باضابطہ طور ان کے خلاف جہاد کیا گیا. تو اسی اعتبار سے کسی آدمی نے زکوٰۃ کے اونٹ لائے، اور وہ جب اس نے چھوڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے، تو اس نے اونٹ کے گلے میں جو رسا تھا، اس کو ہم رسی بولتے ہیں، اس کو کھولا لینے کے لیے واپس. اس نے کہا کہ چلو یہ میری اور جانوروں کی کام آئے، اس سے جانور دینے تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کو کیوں کھولے ہو آپ، اس کو کیوں کھولے ہو آپ، یہ بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہے. کیا بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو قرآن مقدس میں سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے. 82 جگہوں پہ زکوٰۃ اور نماز کی دوہری طریقے سے ذکر ہے. جی. تو لہٰذا زکوٰۃ نہ دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا مستحق ہے. اور زکوٰۃ اگر کسی پہ واجب ہے، فرض ہے، وہ نہیں دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی معنی نہیں، کیونکہ وہ انتہائی درجے کا مقروض ہے. قرض والی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے، حضور نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی، کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، اگر وہ مومن بھی ہو لیکن اگر وہ کسی کا مقروض ہے، اس نے اس کی جس کو حق بخشی ہم کہتے ہیں کہ کسی کی جو حقیقت تھی اور اس نے اس کو بخشوایا نہیں، اس نے ادا نہیں کیا، تو اس حالت میں اگر اس کی روح اس کی کف سے پرواز کر گئی، جان نکل گئی، تو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. کیا؟ تو پوچھا گیا سب سے بڑا قرض کون ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا قرض اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، رب کا قرض ہے. تو یہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ کے طرف کا حصہ ہے. جی.
جو زکوٰۃ کے صورت میں ہے. یہ آپ غریب کو دو گے, یہ آپ فقیر, یہ آپ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو, جو ایتام ہیں, جو مفلسین ہیں, جو بھی 8 مدیں ہیں جن پر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں, تو ان پر جب آپ دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ادا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں زکوٰۃ ہے کیا. زکوٰۃ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو اس سے آپ کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے, دوسرا کہ وعدہ ہے اس پر کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا مال کبھی گھٹ نہیں سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا ہے. میرے کئی مشاہدے ہیں اس میں کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا مال خراب نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو 2-3 سال پہلے کا ایک واقعہ اپنے ایک خاص انسان کا بتا رہا ہوں. خاص میرا ایک محب ہے, تو وہ ہر سال اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ان کی کوئی گاڑی سامان لے کے نیشنل ہائی وے سے آ رہی تھی جموں سے. تو رمضان کا مہینہ تھا, انہوں نے مجھ سحری کے وقت میں فون کیا, کہا کہ میری گاڑی کو حادثہ ہوا ہے, وہ ٹرک بہت گہری کھائی میں گر گئی ہے, اندازہ ہے کہ شاید کچھ نہیں بچا ہے اس میں. میں نے بولا آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو, آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ و رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ وہاں پہ پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی نیچے کھائی میں گاڑی گر گئی. گاڑی کا تو نقصان ہوا تھا کیونکہ گاڑی اس کی نہیں تھی, لیکن اس کے جس کا مال تھا اس کے اوپر سے جو ترپال یا پالیتھین لگا ہوا تھا وہ بھی نہیں پھٹ گیا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ میں نے کئی مشاہدے زندگی میں دیکھے ہیں. زکوٰۃ دینے والے کا مال کبھی نقصان میں نہیں پڑتا ہے, خراب نہیں ہوتا ہے, ضائع نہیں ہوتا ہے, برباد نہیں ہوتا ہے, اور اس کی دل کا سکون نہیں چلا جاتا ہے. لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے مال کے اندر 2.5% حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے آپ گورنمنٹ کو ٹیکس بھرتے ہیں, جی صحیح ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو سیدھی سی بات ہے آپ کے خلاف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کارروائی کرتا ہے, وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز کرتا ہے, وہ آپ کو چھینا چھپٹی کرتا ہے, پھر فائن لگتا ہے. تو پھر آپ ڈرتے ہیں, سی اے کے پاس جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس, کہ بھائی میری فائل کو ٹھیک کرو, میں نے یہ وقت پر ٹیکس بھرنا ہے, وہ کرنا, یہ کرنا. یہ کتنی غریبی ہے ذہن کی مخلوق الحالی ہے کہ ایک انسانی قانون بنائے گئے, انسانی قانون کو جس کو ایک اس پارلیمنٹ میں بناتے ہیں جن لوگوں کے پاس سمجھ صلاحیت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اگلے سال وہ کہتے ہیں اس قانون کو بدلیں گے, پھر اسمبلی میں آتے ہیں کہ اس قانون کو چینج کریں گے. وہ قانون جو لوگوں نے بنایا ہے اس قانون سے تو آپ ڈر رہے ہیں, اس سزا سے ڈر رہے ہیں, لیکن جو قانون اللہ نے بنایا ہے کہ کہا کہ مال بھی میرا, تو بھی میرا, تیری روح بھی میری امر ہے, تیرا گھر بھی میرا, تیری بیوی بھی میری, تیرے جسم پہ سر سے نیچے ایک ایک جو بال لگا ہے, ناخن کا ٹکڑا ہے, اس پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہے, اس پہ بھی میرا اختیار ہے. تو اسی رب سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جب 40-50 سال کا ہو جاتا ہے, مال بہت زیادہ ہو گیا, اب ہو گیا, انسان کہتا کہ اب چلو میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں, ضرورت کیا ہے. پھر وہ میٹھا کھانے کا شوقین ہے, کھاتا میٹھا تو ہوتا ہے بلڈ پریشر, یہ شوگر, اور کھاتا نمکین تو ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. پھر وہ اپنی دولت کو ایسے دیکھتا ہے, اپنے مکانوں کو دیکھتا ہے, جب تک اذا جاء اجلھا, جب تک پیغام اجل آ جاتا ہے. تو یہ 2.5% ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لے لے گا. جس طریقے سے آپ انکم ٹیکس والی آپ سے چھینا چھپٹی کریں گے, لے لیں گے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس سے شدید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ لے لے گا آپ کے مال سے, لیکن وہ لے لے گا تو آپ نشانی عبرت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. تو ہمیں نشانی عبرت سے بچنے کے لیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا سال گزرنے سے پہلے ہی 2 دن 4 دن پہلے ہی حساب لگانا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. اس مال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. اب زکوٰۃ کو ہم ادا کیسے کریں گے, اس کے لیے کئی طریقے ہیں کہ مال پہ پورا سال گزرنا چاہیے. جیسے رمضان میں اس کا بہترین طریقہ ہے, رمضان سے رمضان لوگ پوری دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ عام دنوں میں آپ نے دیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب کے بدلے ثواب آج آپ کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے رمضان میں لوگ پسند کرتے ہیں. یہ عرفاء کا, یہ صالحین کا طریقہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرتے تھے. تو اگر سال گزر گئے آپ کے مال پہ, آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ آپ ادا کریں. اب آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ
कैसे मैं दूं, मेरे पास कितने माल, मेरे पास कितना माल होना चाहिए, कितने ये अम्वाल का, कितने माल का मैं मालिक हूँ और मुझ पे ज़कात आ जाती है। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आपके पास सोना 7.5 तोला जिसको हम कहते हैं, 7.5 तोला मालियत, सोने की मालियत की या सोना हो या उसकी मालियत की के हिसाब से आपके पास पैसे हो या आपके पास सामान हो जो ज़रूरत के सामान से ज़्यादा है या लोगों को बड़ा समझना चाहिए। वो बड़े इसमें कंफ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं, एक मिस कंसेप्शन क्रिएट हो जाता है ज़हन में। वो ये होता है कि कोई कहता है कि मेरे पास 7.5 तोले सोना तो नहीं है, लेकिन उसके पास हो जाए 5-6 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। वो कहता है कि मेरे पास सोना तो नहीं है। अगर 7.5 तोला सोने की कीमत के एतबार से आपके पास नकदी है जी या जिनसी है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल चीज़ें कर रहे हैं, उनकी अलावा जो कमर्शियल है, आपका ऑफिस है, आपकी गाड़ी है, आपका बैंक बैलेंस है, आप पैसे निकाल के ज़मीन खरीद रहे हैं और रख रहे हैं, वो फसल नहीं दे रहे हैं, उस पर ज़कात देनी है आपको। इसी तरीके से कहीं तरीके से आपके पास माल है, बैंक में है, आपके दोस्त के पास है, आपके कहीं लोगों के पास है, तो उस पर आपको 2.5% यानी 1 लाख रुपए के 2500 रुपया आपको देने ही देनी है। आपने नहीं दिया, फिर आप हज करने गए तो आपका हज नाकिस हो गया, कोई मकसद ही नहीं है। फिर आपने नमाज पढ़ी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको वो देना ही पड़ेगा, वो 2.5% आपको देना होगा। लेकिन जो हमारे बागात है, खेत खलियान है, उसमें उशर देना पड़ता है, तो उसका अलग से हुक्म है। लेकिन नकदी की सूरत में आप कमर्शियल गाड़ी है आपके पास या आपको लगाने के कपड़े हैं, उन पे आपको ज़कात नहीं है, रहने के लिए घर है उसमें ज़कात नहीं है, अपने चलने की गाड़ी है आपके पास उसमें ज़कात नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी से आप पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल सही, जो पैसा आपके बैंक बैलेंस में है, जो आपकी दुकान में है, उस सब का आपको ज़कात देना है जी। अब इसमें 2-3 मसले बड़े बारीक है जो हमें समझने हैं। वो ये है कि सपोज़ के लोगों के अंदर ये भी एक गलत फहमी है, वो कहते हैं कि अच्छा चलो 7.5 तोले से नीचे है सोना तो क्या करें। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर सोना 7.5 तोले की तादाद की आपके पास हो तो उस पे ज़कात है, चाहे वो हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करें या ना करें। बिल्कुल सही बात। बाकी चीज़ों में यह है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को, सही बात है, तो उस पे ज़कात नहीं है। सही है। अगर आप सोने को इस्तेमाल ना भी करें या तो करें जी तो भी उस पे ज़कात है। सोना ही एक चीज़ है जो दोनों सूरतों में उस पे ज़कात है। लेकिन 7.5 तोले जब आपके हो गए, उसके बाद आपका 8वां तोला है, 9वां तोला है, तो ज़कात पूरे 9 तोलों पे है जी, या 9 तोलों के मालियत के पैसों की बराबर है जी। ठीक है, तो वो ज़कात आपको देनी है। अब कोई कहता है कि मेरे पास 4 तोले सोने, 3 लाख रुपया नकदी है, तो ज़कात नहीं है। नहीं, वो गुनहगार है, उसकी ज़कात है, उसको देनी ही चाहिए ज़कात। दूसरा बारीक मसला ये है ज़कात के बारे में, वो ये कि जब हम ज़कात देने का इरादा करें जी, तो हमें अपने माल को नापने की ज़रूरत है। हमने अपने माल का पैमाना लगाना है। बिल्कुल सही बात है। उसको हिसाब करना है, गिनती में लाना है। जैसे मैं एक शॉपकीपर की मिसाल देता हूँ कि एक भाई है, वो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके दुकान में माल है, मतलब किसी भी चीज़ का, वो टेक्सटाइल्स की बिजनेस कर रहा हो, फुटवेयर की हो, कोई भी बिजनेस हो उसके पास है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, कोई भी हो उसके पास, किसी भी किस्म की बिजनेस हो, तो उसको ये देखना है कि वो कहता है कि मैं कैसे अपने अंदाज़ा लगाऊं, कैसे मैं अदा करूं ज़कात। तो उसको क्या करना है, उसको देखना है कि मेरी दुकान में कितना माल मौजूद है जी। वो अपने बिल से ले सकता है, आजकल तो जो GST वगैरह, वो उसमें क्या करेगा कि समझ लो कि उसने उनसे जो माल लिया है 7 लाख रुपया उनका कर्जा है जो इस शॉपकीपर के ज़िम्मे है, जो देनी है। तो इसके पास कितना माल था, एक 10 लाख लोगों के पास था, और 20 लाख इसके दुकान में मौजूद, वो हो गई 30 लाख। अगर सपोज इसके पास 7 लाख कर्जे की थी, वो माइनस होगा, उसके हिसाब से इसके बनते हैं 23 लाख। 23 लाख रुपए में से 2.5% के हिसाब से 2,500 के हिसाब से इसको ज़कात अदा करनी है जी।
اب جو مال اس کا کسی کے پاس ہے جی. وہ زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اس نے نہیں دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ کسی کے پاس اس نے ادھاری پیسے دیے تھے یا ایک مال دیا تھا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اب وہ کھائے گا، وہ نہیں دے گا، کہ وہ صحیح بیوپاری نہیں ہے، وہ دیانتدار نہیں ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، تو اس کو پھر حکم ہے کہ وہ انتظار بھی کر سکتا ہے. اگر دل کہے کہ وہ دے دے گا واپس، کبھی نہ کبھی دے گا، تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یا اس کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے جب وہ واپس دے دے گا، تو اس حساب سے کہ سال جو اس پر گزرتا جائے گا اس حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جی. ایک اور باریک مسئلہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قرضہ ہے، اگر اس کے پاس خالی 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے اور اس کے پاس صلاحیت ہے 50 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہے تو مجھے زکوٰۃ معاف ہے، مجھے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر. وہ 1 ہی لاکھ کی زکوٰۃ اس کو نہیں دینی ہے. جی. باقی اگر اس کے پاس 50 لاکھ ہے تو 1 لاکھ مائنس کر کے 49 لاکھ کی زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں انسان کا چھوٹا عذاب جو قیامت کے اندر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب زکوٰۃ نہ دینے والے کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو ان کی زبانیں کھینچ لی جائے گی، اور اتنی کھینچی جائے گی کہ ان کی زبانیں اتنی نیچے چلے جائیں گی کہ ان کے پیروں میں پڑ جائیں گی. یہ ہونٹ پھول جائیں گے کہ یہ پیچھے والا ہونٹ پیچھے والے پیروں پہ پڑ گرے گا اور آگے والا ہونٹ آگے گرے گا. اور حالت یہ ہوگی اس وقت انسان کی، میں آپ کو سب سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب میزان ہوگا، میزان پہ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ میں اس آیت کی طرف آؤں گا. ہوگا یہ کہ تکلیف سے کسی کی موت واقع نہیں ہو جائے گی، کیونکہ موت کا خاتمہ ہوا ہوگا. بالکل صحیح. موت ایک بار آئی، ثم یحییکم، آپ زندہ ہو گئے، اب موت کو نہیں آنا ہے. صحیح. اب موت کا کوئی گمان ہی نہیں. اب جب آپ موت سے بچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب سے مریں گے نہیں. بالکل. عذاب میں ہے، قیامت کا منظر ہے، اور عذاب میں ہے لوگ، عذاب میں ہے اپنے حساب سے. کوئی عذاب میں نہیں بھی ہو سکتا ہے اعمال کی وجہ سے. ہم تو شومی قسمت سے بد اعمال والے لوگ ہیں، تو ابھی سے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا ہمارے ساتھ. بس حضور کی دامن مقدس تلے ایک پناہ گاہ ہے جس کی امید اور توقع دل میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. باقی اعمال ایسے نہیں ہیں، باقی گناہ ہیں. تو ایسی حالت میں ایک انسان کا پیمانہ کیا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے. تو اللہ کا کرم ہوگا کہ ایکوالٹی ہوگی، اس ترازو میں گناہ، اس والے ترازو میں ثواب. کیا بات. اور برابر نکل آئے. اب ایک چھوٹا سا ثواب چاہیے اس کو جنت جانے کے لیے. یہ جب میرے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو رو پڑے، آنسو نکل آئے. تو پیمانہ برابر ہے، تھوڑی سی ثواب کی ضرورت ہے اور وہ رکھا جائے گا، جنت میں جائے گا. تو اس سے کہا جائے گا جاؤ کسی پیارے سے لے لو اپنا ایک ثواب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو وہ جائے گا اپنے باپ کے پاس، کہا میرے شفیق باپ، آپ نے مجھے پالا، آپ راتوں کو بیدار رہتے تھے، مجھے کندھے پہ سلاتے تھے، مجھے گودی میں پھراتے تھے، مجھے کھلاتے تھے، لقمہ چباتے تھے، میرے منہ میں ڈالتے تھے. وہ ساری شفقت یاد دلائے گا. تو میرا شفیق باپ ہے. ایک ثواب کی ضرورت ہے، مجھے جنت چاہوں گا. تو معلوم ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا
کہ وہ تمہاری میری رشتہ داری دنیا میں ختم ہو گئی, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں, میرے کچھ نہیں دے سکتا, تو اسے شفیق ماں یاد آئے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شفیق ماں کے پاس چلا جائے گا. میری ماں وہ راتوں کو بیدار رہنا, وہ اپنی دامن سے مجھے لپٹ کر رکھنا, وہ اپنے سینے سے مجھے گرماہٹ دینا, اپنا شیر مجھے پلانا, پھر مجھے ہر آفت میں دعائیں دینا, اپنی آنکھیں, آپ کی آنکھیں میری محبت میں ہمیشہ روتی رہتی تھی. آج ایک ثواب کی کمی ہے آپ کے پاس ہے, میں جنت چلا جاؤں گا. کہا بیٹے وہ رشتہ تو ختم ہو گیا, وہ دنیا کا میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اسی طریقے سے یہ بہن کے پاس جائے گا, بھائی کے پاس جائے گا, پھر نا امید ہو کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ایک امید سے چلا جائے گا. تو جہاں ایسا پیمانہ ہوگا وہاں کس کے لیے آپ زکوٰۃ چھپا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے بھائی. یہ بیٹا آپ کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ نہیں. میرے لیے کیا کرے گا؟ میری بیٹی میرے لیے کیا کرے گی؟ میری بیوی, میرا باپ, میری ماں قیامت کے دن کیا کرے گی میرے لیے؟ میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ چھپا کر اپنے نام اعمال میں رکھ رہا ہوں, حساب میں نے دینا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سارے چیزیں میں کیوں چھپا رہا ہوں, اور کیوں چھپا رہا ہوں؟ اس خالق کائنات سے جس نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور اس سے میں چھپا رہا ہوں. یہ ایک احساس ہی نہیں. اب دیکھیے ابھی یہ میں نے کہا نا کووڈ-19 نے دکھایا ہم کو کہ مجھے کسی دوست نے, کسی میرے مرید نے ایک ویڈیو اٹلی سے بھیجا تھا. تو اس نے کہا کہ لوگ نیچے آئے, وہ لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے, ایتھیسٹ تھے یا کمیونزم سے جڑے ہوئے, وہ نیچے آئے. انہوں نے ایسی دولت ہاتھ میں لی, بڑے بڑے پیسوں کے بنڈلز کاٹے, کہا اے خدا ہم تیرے لیے اس کو پھاڑ رہے ہیں, بس 2 دن کی زندگی دے. کیا بات ہے. اور سڑکوں پر بکھیر دیے, لاکھوں لوگ مرے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. حالت ہے یہ کہ بڑے بڑے مشینوں میں بلڈوزرز کے ذریعے سے لاشوں کو اٹھایا گیا اور دفنایا گیا. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. اب وہ بڑے محلات, اب وہ بڑے باغات, اب وہ سارا وہ کس کام آ گئے انسان کا. تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا, یہ ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں صحیح اور پورا اترنے کے لیے آپ کو مالدار بننا چاہیے. اچھی بات ہے, بنے مالدار بنے, کمائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے آپ کی ذمہ, وہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. چونکہ حضرت ہم نے سوچا تھا کہ سمیٹ لیں گے کچھ منٹوں میں اپنے اس پروگرام کو, انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے. ابھی تو اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دیتے ہیں. جب حضرت حامد صاحب ان ارشادات کو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل ننگا, بن کپڑے کے, بن کسی سہارے کے, اپنے بھل پہ کچھ بھی نہیں, اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر ایسے گرتا ہے کہ اسی کیفیت میں پھر واپس پوری دنیا کی تمنا لے کر کے دن رات اپنا ایک کر دیتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں مالدار کہلاؤں گا, میں دنیا میں بڑا آدمی کہلاؤں گا, میرے بچے بڑے لوگ کہلائیں گے, میرا ایک خاندان ہوگا, میرا ایک نام ہوگا. لیکن جو اپنے رب الکائنات کا ارشاد ابھی حامد صاحب نے فرمایا کہ ایک ثواب کے لیے جب ہم در در بھٹک کے اپنے ماں باپ سے بھی خالی آ جائیں گے تو یہ اس عارضی دنیا کو کرنا کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ صحیح معنوں میں شاید یہ کووڈ ہمارے لیے یہی نصیحت لے کے آیا ہو کہ دیکھو دنیا کے ہر کونے میں آپ راج کر رہے تھے, آج پناہ مانگنے کے لیے پھر اپنے ملکوں میں واپس روزگار چھوڑ کے آگے جانے بچا رہے ہو, ہاتھ دھو رہے ہو. مولانا صاحب آپ آئے, صحیح معنوں میں اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرنا چاہتے تھے. بیٹھ کے گھروں کے اندر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں صرف اپنے ناظرین کی اس خواہش کے لیے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ازدے کی طرح ایک پھن پھیلا کے رکھا ہوا اپنی دولتوں کے اوپر, شاید یہ پیسہ بھی اب زکوٰۃ کی صورت میں مستحق افراد تک پہنچے گا, ان کی بھی عید ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک اچھی صبح کی نوید دے گا جن کے پاس یہ پیسہ ہے, جو صحیح راہ میں استعمال کریں گے اور روز آخرت ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی مزید ترقی دے,
لوگوں کی خدمت کی، صحیح پیغام پہنچانے کی. یہی ایک بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی ذہن سازی کر پائیں گے تو شاید ہمارے لیے اور آخرت میں اور دنیا میں اور قبر میں شاید ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وجہ اور موجب بن سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. چلیے ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل کے پروگرام میں ہم مولانا حامد صاحب سے بات کریں گے، جس سیگمنٹ کو ہم ریکارڈ کر کے رکھیں گے، کیونکہ ہمیں کبھی ان کے پاس دوڑنا پڑتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کس گھر میں پہنچے وہاں دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اسٹوڈیو میں آج کسی کو طلب کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے ہم آپ سے معافی چاہیں گے کہ جو ایک سیگمنٹ ٹائپ کا پروگرام ہونا چاہیے تھا ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا، وہ بھی انشاءاللہ پھر ہوگا. باہر پھر لوٹ کے آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. خدا حافظ.